नाज़रीन, बहीरा अरब में बिफरे समंदरी तूफान ने अचानक रुख बदल लिया है। बिपर जॉय का कराची से फासला बढ़ गया है और तूफान शहर कायद के जनूब से 370 किलोमीटर दूर चला गया है, जबकि महकमे मौसमियात ने खुशखबरी सुनाई है कि बिपर जॉय अब कराची के साहिल से नहीं टकराएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक पहले समंदरी तूफान कराची के जनूब से 340 किलोमीटर दूर था। उधर कराची हॉक्स बे पर समंदर की लहरें बिफर गई हैं और पानी घरों में दाखिल हो गया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि उसके मुताबिक समंदरी तूफान की शिद्दत में कुछ कमी आई है और कराची में सूरत हाल खतरनाक नहीं, ताहम बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कैटी बंदर से भी तूफान का फासला 275 किलोमीटर से बढ़कर 290 किलोमीटर हो गया है, लेकिन बिपर जॉय कल शाम कैटी बंदर साहिल को छुएगा। तूफान ठट्ठा के जनूब से 355 किलोमीटर 290 किलोमीटर दूर है और ठट्ठा, खारोछान, घोड़ाबारी और बदीन बिपर जॉय के निशाने पर है। कैटी बंदर पर तेज हवाओं के बायस बराह रास्त कवरेज मुश्किल है। हमारे नुमाइंदे वकास सलीम ने कुछ देर पहले वहां की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने क्या देखा, आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। जी बिल्कुल, हम केटी बंदरगाह पर मौजूद हैं, जहां पर बिपर जॉय नामी समंदरी तूफान का शदीद ख़तरा लाहक है। अगर हम मौसम की बात करें तो सुबह से ही तेज़ हवाएं चल रही हैं। वक्फे वक्फे से केटी बंदरगाह और ठट्ठा से मुतल्लिका जितने भी इलाके हैं, बारिशों का सिलसिला जारी है। अगर आप बंदरगाह पे समंदर को देखें तो समंदर की लहरों में भी तुग़यानी जो है बहुत शदीद है। ये जो इलाका है, ये अगर आज से हम 2-3 रोज से कबल बात करें तो बिल्कुल ये बंजर इलाका था। यहाँ पर मट्टी होती थी, कई फुट फासले पर पानी मौजूद होता था, लेकिन अब पानी जो है वो इस बिल्कुल बंद तक पहुंच चुका है और इसमें जो वक्त गुजर रहा है मज़ीद शिद्दत हो रही है। इसी वजह से इंतज़ामिया की जानिब से केटी बंदरगाह के शहर को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। मेरे अकब में केटी बंदरगाह शहर है। 13,000 से ज़ायद मुकामी अफराद इधर रिहाइश पजीर से जो कि अब मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है, जिन्हें रेस्क्यू करके मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया गया है। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज, नेवी, सिंध रीजन्स और दीगर इदारों के एहलकारों ने हिस्सा लिया और बाहिफाजत यहाँ के इलाका मकीनों को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया। जो वक्त गुजर रहा है, हवा की शिद्दत में तेज़ी आ रही है, लहरों की तुग़यानी जो है वो बहुत शदीद हो रही है। बाज़ औक़ात तो इस बंद के ऊपर से पानी जो है वो क्रॉस करता है। समंदर बिल्कुल ठाटे मार रहा है और ठट्ठा और इससे मुतल्लिका जितने भी साहिली इलाके हैं वहाँ के इलाका मकीनों में काफ़ी खौफ व हरास भी पाया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नुमाइंदे थोड़ी देर पहले हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। वो अफराद जो मुल्क के बाहर बैठकर रियासत मुखालिफ प्रोपागेंडा कर रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, अब रियासत ने उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। बैरून मुल्क मुकीम साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा और अकबर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अवाम को फौजी तंसीबात पर हमले के लिए उकसाया। FIR में इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये अफराद गैर मुल्की और दुश्मन एजेंसियों के आलाकार बने हुए हैं और पाक फौज को बदनाम करने के साथ साथ फौज में बगावत कराना चाहते हैं। इसी तरह का एक और मुकदमा 2 दिन पहले शाहीन सहबाही, वजह सईद खान, आदिल राजा और हैदर रजा मेहदी के खिलाफ भी दर्ज किया गया था। आदिल राजा तो पहले खुद फौज में थे, लेकिन वो भी बरतानिया जाकर मुल्क और फौज के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं और बरतानिया में इन्हें गिरफ्तार किए जाने की खबरें भी सामने आई थी। आदिल राजा के खिलाफ पाक फौज की एक अफसर बरतानवी अदालत में हतक इज़्ज़त का मुकदमा भी दर्ज करा चुके हैं। बैरून मुल्क मुकीम इन यूट्यूबर्स ने मुल्क के इदारों के खिलाफ अफवाहसाज फैक्ट्रियाँ खोल रखी हैं। इदारों के खिलाफ अजीब व गरीब और मज़हका खेज दावे किए जाते हैं, बेयकीनी की फ़ज़ा फैलाई जाती है। कभी कहा जाता है फ़ौज से इस्तीफ़ा आ रहा है, कभी बगावत का झूठ फैलाया जाता है, कभी धमकी आमेज़ गुफ्तगू की जाती है और कभी इदारों और उनसे वाबस्ता अफराद पर ही हमला आवर होने के लिए उकसाया जाता है। सानहा 9 मई में मुलव्विस अफराद और इन्हें उकसाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए रियासत पुरअज़्म है और यह फैसला कर लिया गया है कि इस मामले पर किसी की भी नहीं सुनी जाएगी। 14 जून को रोज़नामा दी न्यूज़ की एक खबर के मुताबिक मगरबी ममालिक के कुछ सफारतकार हुकाम के पास गए और सानहा 9 मई में मुलव्विस बलवाइयों के साथ नरमी इख्तियार करने की सिफारिश की, लेकिन खबर के मुताबिक इन मगरबी सफारतकारों को भी वाज़ेह कर दिया गया कि सानहा 9 मई पाकिस्तान के लिए यौम स्याह है
इस दिन जो हुआ वो अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमले और 2011 में लंदन के बल्बों से ज़्यादा संगीन है। इस वजह से सानह 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। तर्जुमान पाक फौज भी एक सवाल के जवाब में मुमकिन कार्रवाइयों की तरफ इशारा कर चुके हैं। से पहले जियो न्यूज़ 11 अप्रैल को यह खबर भी दे चुका है कि सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले कार्रवाई की जद में आएंगे। हम बात करेंगे बरतानी वकील बैरिस्टर राशिद असलम से और इनसे पूछेंगे कि बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान जहर उगलने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। नाजरीन हमारे ज्वाइन कर चुके हैं बैरिस्टर साहब, आपका शुक्रिया सर। सर ये बताइएगा कि ये जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्या बरतानिया का कानून इन पे गिरफ्त डाल सकता है? क्योंकि ये प्रोपेगेंडा बरतानिया के खिलाफ नहीं कर रहे, मगर बरतानिया की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए किसी और मुल्क यानी पाकिस्तान जो इनका होम कंट्री है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो क्या इन लोगों की पकड़ हो सकेगी बरतानवी कानून के मुताबिक? जी बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले में यहाँ पे जो कानून साजी है वो बहुत वाज़ेह है क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म एक्ट जो ईयर 2006 का सेक्शन 17 इस हवाले से ये कहता है कि अगर कोई शख्स यहाँ पे यूके की सरजमीन यूज करता है और कोई ऐसी स्टेटमेंट पब्लिश करता है, ऐसी कोई हेट स्पीच करता है जिसके नतीजे में कि दुनिया के किसी और कोने में इंसाइटमेंट होती है, कोई वायलेंस होती है, इसकी वजह से कोई किसी की प्रॉपर्टी डैमेज होती है या किसी की जान को खतरा लाहक हो सकता है, तो उसके हवाले से उस शख्स को अरेस्ट किया जा सकता है, उसको 15 साल तक की सजा दी जा सकती है। ये तो एक टेररिज्म एक्ट 2006 है। उसके अलावा भी 2 और कवानीन मौजूद हैं। जैसे टेररिज्म एक्ट 2000 जो है वो भी ये कहता है कि जी कोई भी शख्स अगर यहाँ पे बैठ के कोई सीरियस वायलेंस क्रिएट करता है या कोई ऐसे इकदाम में मुलव्वस होता है जिसकी वजह से लोग इंसाइट होते हैं और उस इंसाइटमेंट के नतीजे में किसी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है या कोई ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से जो नक्शे अमल का खतरा हो सकता है, तो उस हवाले से उस शख्स को अरेस्ट किया जा सकता है, उस पे मुकदमा यहाँ पे चल सकता है, उसको सजा हो सकती है। तो उसमें ये जो 2000 का एक्ट है उसमें सजा 6 ईयर मैक्सिमम है। जो 2006 का जो एक्ट है उसमें इसकी इस ऑफेंस की सजा मैक्सिमम 15 ईयर्स है। अच्छा। तो इसमें बेसिकली जो साबित प्रोसिक्यूशन ने करना होता है कि ये एक्ट ऐसा था जिसके नतीजे में वायलेंस हुई। अब फर्ज करें जो भी लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो भी साहब हैं, उनकी जो भी पब्लिकेशन है या अपने न्यूज़ चैनल के जरिए या रिटर्न मटेरियल के जरिए उसके हवाले से उसको देखा जाएगा, उसके आगे लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाएगा, क्योंकि उर्दू को ऑब्वियसली इंग्लिश में तर्जुमा करके जजेस के सामने रखा जाता है कि ऐसी जो लैंग्वेज यूज की गई जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंसाइटमेंट हुई और उसकी वजह से वायलेंस भी हुई, उसकी वजह से डैमेज भी हुआ प्रॉपर्टीज को। तो अगर ये प्रूव होता है कोर्ट में तो जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो इस हवाले से एक्शन ले सकता है, इस हवाले से उस शख्स को गिल्टी करार दे सकता है। बट ये काफी लॉन्ग प्रोसीजर होता है, ऐसे मुकदमात में साल से 1.5 साल का अर्सा लग जाता है। इसमें पहले ये होता है जैसे ही कुछ शख्स चार्ज होता है तो नॉर्मली उसको बेल मिल जाती है। बेल मिलने के बाद पुलिस का ये काम होता है कि उसने उस शख्स को चार्ज करना होता है। अगर प्रोसिक्यूशन उसको चार्ज कर देती है तो आगे कोर्ट में मुकदमा चलता है, अगर चार्ज नहीं करती तो मुकदमा आगे कोर्ट में नहीं जाता। तो अगला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो शख्स गिरफ्तार हुआ है यहाँ से, उसको चार्ज किया जाता है या नहीं, जो एक पॉइंट होगा जिसकी बेस पे आगे देखा जा सकता है कि मुकदमे की नौयत क्या हो सकती है। अच्छा बैरिस्टर साहब, अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये कोई भी शख्स जो है वो यहाँ बैठ के वायलेंस इंसाइट कर रहा था, तो उसको अगर पाकिस्तान मुंतकिल करना हो, पाकिस्तान डिमांड करे कि ये हमें रिक्वायर्ड है, आदमी हमें मतलूब है, तो कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है क्या, कोई ऐसा मुआहदा है जिसमें कैदियों को मुंतकिली हो सके? देखें, पाकिस्तान में जो प्रीवियस गवर्नमेंट जो हुकूमत थी उसके दौर में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक मुआहदा ज़रूर हुआ था, लेकिन वो एक्सट्रीम क्रिमिनल्स के लिए था। ये जो है ये इसमें बेसिकली यूके जो ब्रिटिश कोर्ट्स हैं वो पहले देखेंगी। अगर तो वो एक्ट यहाँ से सरजद हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली उसको
بڑا مشکل ہوگا ایکسٹراڈائٹ کرنا پاکستان میں. ہاں پاکستان میں اگر کوئی مقدمہ ہے تو پاکستان اس کے حوالے سے ریڈ نوٹسز کا وہ پورا ایک لیتے ہوئے راستہ اس شخصی حوالگی کا مطالبہ کر سکتا ہے، جو کہ ایک بڑا لانگ پروسیجر ہے. اس میں پاسبلٹیز بہت کم ہوتی ہیں کیونکہ انٹرنیشنلی پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ کورٹس پہ بہت زیادہ اس وجہ سے ٹرسٹ نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کوئی کیس نہ ہو. تو وہ جو حوالگی والا یا ایکسٹریڈیشن والا معاملہ آپ بتا رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کافی مشکل ہوگا اس کیس میں. اچھا ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، ہماری عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے رابطہ ہوا اور میں شکر گزار ہوں کہ وہ پروگرام میں آنے کے لیے تیار ہوئیں. ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ان سے خصوصی گفتگو کریں گے. پاکستان کی ایک نہتی بیٹی کو دنیا کی سپر پاور کے مظالم سہتے 20 سال ہو گئے ہیں اور یہ مظلوم بیٹی ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی. اپنے تئیں انسانی حقوق کے علمبردار امریکہ میں عجب جنگل کا قانون ہے کہ خود ہی مدعی خود ہی منصف ٹھہرا ہے اور ایک غریب الدیار خاتون کو مجرم بنا کر پابند سناسل کر دیا گیا. امریکہ سے تعلیم یافتہ پاکستانی نیورو سائنسدان ڈاکٹر عافیہ اپنے 3 بچوں سمیت مارچ 2003 میں کراچی سے لاپتہ ہوئیں. 6 جولائی 2008 کو برطانوی خاتون صحافی یوآنے ریڈلی نے بیگرام ایئر بیس پر قیدی نمبر 650 کے ساتھ درندگی کی دہائی دی تو امریکہ نے عافیہ صدیقی کی گمشدگی کے 5 سال بعد انہیں افغان صوبے غزنی سے گرفتار کرنے کا ڈرامہ رچایا. اس کے بعد گوانتانامو بے کے قیدی معظم بیگ نے قیدی نمبر 650 کی دل دہلا دینے والی صداؤں کی گونج دی. یہ قیدی تھیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے خود بھی امریکہ میں پاکستانی سینیٹرز کے ایک وفد سے ملاقات میں بتایا تھا کہ امریکہ لائے جانے سے قبل انہیں بگرام کی امریکہ جیل میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. عافیہ صدیقی کی مبینہ گرفتاری کے بعد ان پر امریکہ میں ہی مقدمہ چلا اور 2010 میں انہیں افغانستان میں امریکی فوجیوں پر حملے کے الزام میں 86 سال قید کی سزا سنا دی گئی. جیل کے اندر بھی عافیہ صدیقی سے برا سلوک بند نہیں ہوا اور 2022 میں ایک قیدی نے کافی کا گرم کپ ان کے چہرے پر دے مارا جبکہ ایک دوسری خاتون قیدی نے ان پر مکوں اور لاتوں کی بارش کر دی جس سے انہیں چوٹیں آئیں. 31 مئی کو ریاست ٹیکسس میں کی فورٹ ورتھ جیل میں 2 دہائیوں بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کڑے پہرے میں ملاقات کی. 20 سال سے بچھڑی 2 دکھیاری بہنوں کی یہ نشست بڑی دکھ بھری تھی. دونوں نے شیشے کے آر پار سے ایک دوسرے کو دیکھا اور حال دل کہا. دوسری ملاقات میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد بھی ڈاکٹر فوزیہ کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملے جبکہ وکیل کلائیو سٹیفورڈ بھی ملاقات میں موجود تھے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور ان سے ہم ان کے ساتھ جو ہونے والی ملاقات ہے اس کی کہانی جانیں گے. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ملاقات کیسی رہی، کیا گفتگو ہوئی؟ جی میری ملاقات ہوئی جو کہ اچھے حالات میں نہیں ہوئی. ظاہر ہے خواہش تو یہ تھی اور مقصد بھی یہ تھا اور ساری جدوجہد بھی یہی تھی کہ میں جاؤں اگر تو اس کو واپس لے کے آؤں اپنے ساتھ. اس کو اس حال میں یوں ہی چھوڑ کر واپس آنا کہیں سے میرا کوئی وہ نہیں تھا جو کہ میرے لیے انتہائی اذیتناک ہے. آپ یقین جانیں ابھی تک میں سو نہیں پائی ہوں. میرے وہی منظر میرے آنکھوں کے آگے گھومتا ہے اور اتنا اذیتناک اور تکلیف دہ وہ منظر، اس کی حالت، اس کی فزیکل حالت، اس کے میں مطلب دیکھیں ایک تو ملاقات وہ بھی شیشے کے آر پار کی، دوسرے یہ کہ میں جب اس کو دیکھا ہے تو میں اس کو پہچان نہیں پائی. وہ بیچاری آنکھیں اس کی ڈھسی ہوئی، بالکل ایسے لگ رہا تھا ایک ڈھانچے کے اوپر کھال بس چڑھا دی ہے، اسکن اینڈ بونز. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، دانت اس کے ٹوٹے ہوئے، اس کا چہرہ جھلسا ہوا، کہیں سے بھی وہ عافیہ تو نہیں لگ رہی تھی. ایون وہ تصویر جو آپ 2008 کی افغانستان کی دیکھتے ہیں جس میں وہ بیچاری یوں پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھیں تو وہ بھی جو ہے وہ بہت اچھی ہے جو اس وقت حالت تھی. میں آپ کو بتا نہیں سکتی، تصور سے باہر ہے اس کی حالت کو ڈسکرائب کرنا.
رہا کہ باتیں کیا ہوئی تو شروع میں تو میں تو خالی شکل دیکھتی رہی, سارا بلر اور وہ ہے. ظاہر ہے اس نے وکیل کو اور سینیٹر صاحب کو حالات بتائے. جب سینیٹر صاحب آئے تو ان کو بتائے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ جیل میں کیا حالات ہیں, اس نے مجھے بھی بتایا اس نے, لیکن زیادہ وہ میرے ساتھ, اور وہ بتا بھی رہی تھی تو میں نے کہا یہ چیزیں وکیل کو بتاؤ, اور یہ میں اس کو اداس کرنے کے لیے نہیں گئی تھی. میں تو چاہ رہی تھی اس کا تھوڑا سا اس کو, تو بچپن کی باتیں ہم نے زیادہ کری, اور وہی ٹائم تھا کہ جب وہ تھوڑی سی کمپوز بھی ہوتی ہے, اس کی آنکھوں میں تھوڑی جان سی لگتی. باقی تو وہ بالکل مطلب آنکھوں میں چمک ہی نہیں تھی جو ایک زندگی کی وہ ہوتی ہے نا, شائن آنکھوں میں, بالکل ڈرائی سی اور آنکھیں ڈھسی ہوئی اندر. اٹ واز جسٹ اتنا تکلیف دہ تھا نا خالی وہ دیکھنا کہ میں سنوں اور کیا وہ کروں. پھر بہت ہمت کی دوسرے دن, تو پھر بچپن کی باتیں اور وہ سب کر کے کہ کچھ ہنسی کی کچھ ہنسا کے, اس کو کچھ چیزیں یاد تھیں, چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہم کرتے تھے. کوئی شرارت بلیوں کی, اس کی بلی نے میرے طوطے کھا لیے, اس طرح کے طوطے کو کھا لیا تھا, وہ اس کو مار دیا تھا, تو وہ پھر وہ اس پہ ہنسی, پھر اس کی تو یہ ساری چیزیں نا, تو اس طرح کی اس کے کتے کی بات ہوئی, لیو کے بارے میں اس نے بتایا. پھر تو اس وقت جب وہ تھی, یا بچوں کی جب بات کرتی ان کے چھوٹے کہ وہ اس طرح سے تھے, احمد یوں کھیلتا تھا اور یہ کرتا تھا, تو تھوڑی سی اس کی ایک لگتا تھا کہ وہ لائک عافیہ ہے. ورنہ تو ایک بہت تکلیف دہ منظر, اور وہ باتیں بھی بہت تکلیف دہ, اور ظاہر ہے وہ ٹراما, اس کی جو ایک رٹ, میرا بچہ, میرا بیبی کا ہے, وہ 6 مہینے کا سلیمان کا ہے, اس کی وہ رٹ کہ احمد ٹھیک تو ہے, احمد سیف تو ہے. مریم کا, میں نے کہا مریم ماشاءاللہ سے بڑی پیاری ہو گئی ہے, آپ یہ نہیں کہیں کہ اس کو بھی نہیں پکڑ لیں. وہ خوف, وہ اتنا زیادہ حاوی تھا نا اس سارے اس پہ, وہ ٹراما. وہ ماں سے اس کے بچے چلائے, میرے بچوں کو تو کچھ نہیں کر رہے, میرے بچے کہاں ہیں, آپ کے پاس ہے نا, پکی بات آپ کے پاس ہے. میں نے کہا میں تمہیں تصویریں دکھاتی ہوں. میں دکھانے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے مجھ سے فوراً لے لی اور واپس کر لی, اور میں نہیں دکھا سکی اس کو. اس چیز کا مجھے بہت افسوس ہے, نہ میں اس کو گلے لگا سکی, نہ میں اس کو, اس کی حالت اسکن اینڈ بونز, میں کچھ بھی نہ کر سکی, اور میں واپس آ گئی. ڈاکٹر صاحبہ یہ مطلب میں حیران ہوں, شاید کوئی حیوان ہی ہوگا جس کا یہ سب سن کے دل نہ پسیجے. اچھا, جو ان پہ الزام لگتے ہیں جس وجہ سے ان کو قید رکھا گیا ہے, ڈاکٹر صاحبہ کیا وہ اس کی تصدیق کرتی ہیں؟ میرے بھیا اس کے اوپر, بیچاری کے اوپر الزام لگایا ہی کیا ہے؟ انہوں نے خود اپنے فیصلے میں, جج صاحب نے لکھا ہے, نہ کوئی جرم ثابت ہوا ہے. یہ تو فیصلے میں لکھا ہوا ہے, میں اپنی زبانی کچھ نہیں کہہ رہی. آپ فیصلہ دیکھ بھی لیں. نہ اس کا کسی ٹیررزم سے کوئی تعلق, نہ اس کا کوئی القاعدہ, طالبان یا کسی سے کوئی تعلق. وہ تو صرف ایک غلط جگہ غلط ٹائم پہ تھی, اس کے اوپر گولیاں چلا دی, اور اس کے اوپر الزام لگا دیا کہ اس نے گولی چلانے کی کوشش کی تو سیلف ڈیفینس میں لگائی. گولیاں عافیہ کو لگی, زخمی عافیہ ہوئی, کوئی اور نہیں. کوئی ویپن پہ عافیہ کے فنگر پرنٹس نہیں, کچھ نہیں اس بیچاری نے کی. نہیں تو کیا یہ درست ہے کہ اس وقت وہ افغانستان میں تھیں جب انہیں گرفتار کیا گیا؟ پاکستان سے 2003 میں اس کو اغوا کیا گیا تھا, گرفتار نہیں اغوا کیا گیا تھا. مسنگ, یہ جو مسنگ پرسن جو انفورسڈ ڈس اپیئرنسز ہیں, اس کی وکٹم تھی وہ. اس کے 3 ننھے بچے, 3 ننھے بچے. سوچیں تو ایک ماں سے اس کے ننھے بچے چھین کے, اور اس کو پھر دھمکیاں دی جائیں کہ ان بچوں کو ہم کچھ کریں گے. اس کا ایموشنل ٹراما ہوگا. جتنی مائیں آپ کا پروگرام سن رہی ہوں گی نا, وہ یقیناً میری بات سمجھ سکیں گی. مرے کا صبر آ جاتا ہے, کھوئے کا نہیں آتا.
کھو جاتا ہے نا تو روز مرتا ہے انسان، روز جیتا ہے اور دماغ بالکل ٹراماٹائز ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا ہیومن کوئرشن ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس کے آگے جو مزید دانت توڑے، یہ کیا، یہ سارا کس جرم کی سزا میں؟ کیا اس نے؟ کس کو زخمی کیا، کس کو مارا، کیا بیچاری کو اغوا کیا، تشدد کیا، یہ کیا، پھر اس کے اوپر گولیاں چلائی کیونکہ وہ اس کی اسکرپٹ کو نہیں فالو کیا اس نے. وہ وہاں گورنر کی نہیں گئی بلکہ مسجد کی طرف چلی گئی تو اس کو گولیاں مار دی. نہیں تو قصور تھا کیا؟ دیکھیں ایک امریکی شہری ہے، ان پہ الزام جو لگا تو قصور تھا کیا ان کا؟ میرے بھیا نہ وہ امریکی شہری تھی، نہ اس کے پاس گرین کارڈ تھا، اس کے پاس بیچاری پاکستانی، پیور پاکستانی ویزا پہ امریکہ گئی تھی. اچھا. پڑھ لکھ کے واپس آئی کہ میں پاکستان کی خدمت کروں گی، بس یہی اس کا جرم تھا کہ اس کا نام مافیا تھا، وہ پاکستانی تھی. شکوہ کیا ہے ان کو ڈاکٹر صاحب؟ آپ خواہش، شکوہ کیا ہے، شکایت کیا ہے ان کو؟ وہ بیچاری تو کوئی شکایت کسی کی نہیں کر رہی، وہ تو صرف کہہ رہی تھی، وہ تو مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ کتنے خراب حالات ہیں حکومتوں کے اور پاکستان کے، کیا پاکستان کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، کیوں قبضہ تو نہیں ہوا ہے، کیوں کیا؟ تو بولی پھر کوئی میرے لیے کیوں نہیں اٹھتا، کوئی مجھے کیوں نہیں نکالنے آیا؟ کیا ابھی تک وہی حال ہے کہ بیچ رہے لوگوں کو؟ آپ بتائیں میں اس کا کیا جواب دوں اس کا؟ ہم اس زمانہ جاہلیت میں چلے گئے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے اور خوشی سے اپنی زندگیاں گزارتے، فخر سے سر بلند کر کے چلتے. یہ ہو گیا ہمارا حال. میں اس کو یہ بتاتی، میں تو خون کے آنسو رو گئی. میں اس کو کیا بتاتی، اس کے سوالوں کا کیا جواب دیتی؟ آپ مجھے جواب بتا دیں. خواہش کیا ہے ان کی ڈاکٹر صاحبہ؟ ابھی مطلب جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ وہ سینسز میں نہیں ہے، تو کیا ابھی بھی خواہش باقی ہے ان میں کوئی؟ کوئی قید میں بند ہو، اس کی کیا خواہش ہوگی؟ ایک ماں سے اس کے بچے الگ کر لیں آپ، اس کی کیا خواہش ہوگی؟ اپنے بچوں کو گلے لگانا، ایک بہن کو سامنے بٹھا دیں اور اس کی کیا خواہش ہوگی 20 سال کے بعد کہ میں بہن سے لپٹ کے تھوڑا سا رو لوں؟ اب کیا خواہش ہوگی؟ میں اس قید سے نکل جاؤں؟ میں نے جرم کیا کیا ہے؟ اس کا سوال یہ تھا کہ کوئی جرم مجھے میرا بتائے، کوئی ثابت ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کوئی نہیں ہوا ہے. لیکن کیوں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں چابیاں ہیں اس کی، وہ لوگ اپنے خواب خرگوش میں. تو ڈاکٹر صاحبہ کیا کوئی رہائی کی صورت باقی ہے؟ آپ کے وکیل بھی آپ کے ساتھ گئے تھے، اور اس ساری ملاقات میں آپ کی مدد کس نے کی؟ یہ ملاقات جو 20 سال بعد ہوئی، یہ کیسے ممکن قرار پائی؟ دیکھیں، کیس میں رہائی بالکل ممکن ہے. اچھا. میں رہائی کے لیے میں اٹھ کے کھڑی ہوئی ہوں اور میں رہائی کے بغیر بیٹھوں گی نہیں. میں نے یہ ملاقات نہیں مانگی تھی، میں نے رہائی مانگی تھی. میں جاتی ملنے کے لیے تو میں اس کو زندہ سلامت واپس لانے کے لیے میرا ساری جدوجہد، ساری چیزیں یہ صرف اس لیے کہ مجھے یہ تک نہیں بتایا جا رہا تھا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں. مجھ سے تو یہ کہا جا رہا تھا، بلکہ آپ لوگوں نے بھی میڈیا پہ وہ کیا کہ آپ یہ تو دنیا میں ہی نہیں ہے. there is a limit to غلط باتوں کا پھیلانا نا، لیکن ہر لمٹ عافیہ کے کیس میں کراس کر دی گئی ہے. اس کے اوپر جھوٹے الزام لگائے، ان کو پھر ان کی تشہیر کی گئی اور سب ثابت ہو گئے کہ سب غلط ہے. دعا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ ڈاکٹر عافیہ پاکستان واپس آئیں، اپنوں میں آئیں. ان کا یہ صبر جو ہے وہ ایک دن رنگ لائے گا انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. وقفے کے بعد حاضر ہیں. کراچی کا میئر کون ہوگا، اس کا فیصلہ کل ہونے جا رہا ہے. نمبر گیم جو ہے وہ انتہائی دلچسپ صورتحال اختیار کر چکی ہے. میئر کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے 184 نشستیں درکار ہیں، لیکن سادہ اکثریت کسی بھی جماعت کے پاس نہیں ہے. جماعت اسلامی کے پاس 130 اور پی ٹی آئی کے پاس 63 ووٹ ہیں. یہ کل ملا کر 193 ووٹ جو ہے ناظرین وہ بنتے ہیں. یوں جماعت اسلامی پی ٹی آئی کی مدد سے اپنا میئر منتخب کروا سکتی ہے، لیکن پھر اچانک سے پی ٹی آئی کا ایک فارورڈ بلاک سامنے آ جاتا ہے جس میں 30 افراد شامل ہیں، اور انہوں نے جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نعیم کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا. یوں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے 163
ووٹ جو ہیں وہ ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے پاس 155 ووٹ ہیں، اسے نون لیگ کے 14 اور جمعیت علماء اسلام کے 4 ووٹ بھی مل جائیں تو یہ کل 173 ووٹ بنتے ہیں۔ اس طرح ناظرین پیپلز پارٹی کو 10 ووٹوں کی برتری حاصل ہو چکی ہے۔ جماعت اسلامی نے تو میئر کراچی کے الیکشن پر سٹے لینے کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع بھی کر لیا تھا، لیکن سندھ ہائی کورٹ نے ان کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت صوبائی وزیر جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ سر آپ نے شاہ صاحب یہ وجہ کیا ہے جب پیپلز پارٹی کے اوپر یہ ایک طرح سے الزام آپ کی مخالف جماعتیں لگاتی ہیں کہ بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی ہو یا پھر سندھ کے میئر کے الیکشنز میں ووٹس کی منورنگ ہو، پیپلز پارٹی میدان مار جاتی ہے؟ تو سر یہ جو فارورڈ بلاک بنا ہے ایک جس نے ووٹ دینے سے انکار کر دیا جماعت اسلامی کے امیدوار کو، اس فارورڈ بلاک کے پیچھے بھی پیپلز پارٹی تو نہیں گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں ایسا بالکل نہیں ہے، اور اس وقت یہ جنہوں نے اپنا علیحدہ سے فارورڈ بلاک کہہ لیں گروپ، یا جن لوگوں نے یہ نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بیانات دیے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، اس کی وجہ اصل میں 9 مئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو اس دن ہوا، اور اس کے بعد تو پی ٹی آئی کے گورنر جو رہے ہیں، چیف منسٹر رہے ہیں، فیڈرل منسٹر، پروونشل منسٹر، ان کے بہت قریبی رفقا خان صاحب کے، انہوں نے بھی علیحدگی اختیار کی۔ تو یہ تو یو سی چیئرمین جو بن کے آئے ہیں اپنے علاقوں میں گلی محلوں میں کام کرنے کے لیے، یہ بھی محب وطن ہے، اور انہوں نے وہ جو ایک انتہا پسندی کی سیاست جس میں دیکھا آپ نے کہ 9 مئی کو جو زہر بھرا گیا تھا لوگوں کے ذہنوں میں، ان نوجوانوں میں، ان سب میں، خواتین میں، اور جس کا انہوں نے اظہار اس دن کیا جنا ہاؤس پہ، جے ایچ کیو اور بہت ساری جگہوں پہ، اس سے یہ وہ لا تعلقی ہے ان لوگوں کی، اور اس سے انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ اور پھر جس طرح یہ رہا ہے ٹرینڈ ان کے اپنے، جن لوگوں نے یہاں پہ شروع میں اناؤنسمنٹ کی تھی وہ خود ہی پارٹی کو چھوڑ گئے۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ ہم جو کہتے تھے شروع سے کہ ہمارا میئر بنے گا، اس کی وجہ یہ تھی علی بھائی کہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے ایم سی میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور اس کے پاس نمبر تھے۔ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ حافظ نعیم صاحب، ہم اب بھی چاہ رہے ہیں، حافظ نعیم صاحب ہمارے لیے بہت محترم ہے، کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے۔ تو حافظ صاحب خود یا کسی کو نومینیٹ کر دیں تو ہمارے میئر کے ساتھ وہ ڈپٹی میئر ہو جائے۔ اور یہ بات شروع میں جماعت اسلامی کے ساتھ ہماری ہوئی تھی کہ جس کے نمبر زیادہ ہوں گے ان کا میئر ہوگا، اور دوسرا ان کے ساتھ ڈپٹی میئر ہوگا، بلکہ سب کو ساتھ رکھیں گے۔ یہ جو پی ٹی آئی سے منتخب ہو کے لوگ آئے ہیں، پی ایم ایل این کے ہیں، جے یو ایف کے ہیں، اور ہمارے ٹی ایل پی کے لوگ آئے ہیں، تاکہ یہ اپنی گلی محلے کو بنائے جا کے۔ تو شاہ صاحب یہ بات زبانی ہوئی تھی یا کسی معاہدے کی شکل میں ہوئی تھی؟ جی معاہدہ نہیں ہوا تھا، بات ہوئی تھی، اور اس پہ اس وقت الیکشن سے پہلے تک تو حافظ صاحب بالکل تیار تھے۔ انہوں نے کہا جی بالکل کریں گے، ایسے ہی ہوگا، جس کے نمبر زیادہ ہوں گے، جماعت اسلامی کے زیادہ ہوں گے تو میئر ان کا، ڈپٹی میئر آپ کا، ہم اس پہ راضی تھے۔ لیکن جب لوگوں نے یہاں پہ مینڈیٹ دیا تو انہوں نے ایک دم سب نے شور مچانا شروع کر دیا۔ علی صاحب کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 5 ایم این اے ہیں الیکٹڈ، کئی ایم پی اے ہیں، یہاں پہ ہم اتنے دنوں سے خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے اگر 104 105 چیئرمین جیت کے آتے ہیں تو سب کو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ دوسری طرف جماعت اسلامی کے کا ایک ایم پی ہے سندھ اسمبلی میں کراچی سے، اور ان کو اگر 80+ چیئرمین ان کے ہوتے ہیں تو ان پر کوئی سوال نہیں اٹھتا، الٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی والے کہ جی ہمارے مینڈیٹ کو چرایا جا رہا ہے۔ ان کو مینڈیٹ اس دفعہ بھی اس وجہ سے ملا کہ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا۔ اگر آپ وہ یو سیز دیکھیں گے، یہ وہی یو سیز ہیں جہاں پہ ہمیشہ ایم کیو ایم جیتتی آئی ہے۔ ان کے بائیکاٹ کا اگر 80% فائدہ ملا ہے تو وہ جماعت اسلامی کو ملا ہے۔ اسی طرح ان کے 2001 میں بھی نعمت اللہ مرحوم، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، بہت اچھے انسان تھے، وہ جب ناظم بنے تھے وہ بھی اس وقت ایم کیو ایم کا بائیکاٹ تھا، اور پھر یہ سارا تسلسل رہا ہے۔ تو اب ان کو ہمارا مینڈیٹ قبول کرنا چاہیے۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ہمارے ساتھ آ جائیں، خود نہیں ہونا چاہتے کسی اور کو نومینیٹ کر دیں۔ تو شاہ صاحب یہ بتائیے گا آپ کی اب تک کن جماعتوں سے ووٹ کے لیے بات ہو چکی ہے، کیونکہ اکثریت تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے، آپ کو بھی کسی کی حمایت چاہیے ہوگی، تو کون کون راضی ہے؟
جی ہم نے PMLN سے بات کی ہے، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے. ہماری JUIF سے بات ہوئی ہے، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے. سعید غنی صاحب TLP والوں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، وہ بھی مجھے امید ہے کہ وہ بھی ہمیں سپورٹ کریں گے. تو جو آپ نے نمبر گیم بتائی، نمبر وہی ہے. 173 172 ہمارے پاس ہے. اگر وہ دونوں کے سب ممبر پورے ہوتے ہیں تو 193 ان کے پاس ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر کل حافظ نعیم صاحب کو یہ سب لوگ آ کے ووٹ دیتے ہیں، وہ جیتے ہیں، تو ہم ان کو مبارک بھی دیں گے، ہار بھی پہنائیں گے، ان کو فل سندھ گورنمنٹ سپورٹ بھی کرے گی. لیکن جو یہ حالات ہوئے اور انہوں نے خود ہی انحرافی کی ہے، جو PTI کے لوگ ہیں وہ بالکل یہ بات ہی کر رہے ہیں کہ نہ ہم جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے، نہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. اچھا PTI کے منحرف اراکین سے بھی بات ہوئی شاہ جی کہ وہ بھی ووٹ دیں آپ کو؟ جی ہم نے ان سے بات کی، انہوں نے انکار کر دیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں، ہمیں ووٹ دیں. ہم نے تو سب کے لیے کہا ہوا ہے، ہمارے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں، لیکن وہ اس پہ نہیں آ رہے. حالانکہ ان کا جو گروپ بنا ہے، جو فارورڈ گروپ بنا ہے، ان کے دونوں ملا کے جو ڈائریکٹ جیتے ہیں یا ریزرو سیٹ سے کوئی 62 63 ہے. اس وقت ان کا جو نمبر ہے وہ 40 پلس ہے. تو وہ اگر اپنا کوئی پارلیمانی گروپ بناتے ہیں تو اسی کی بات کو اہمیت دی جائے گی. کوئی ان کے لوگوں کو کوئی نااہل نہیں ہو سکتے وہ لوگ، کیونکہ اس میں جو بڑا گروپ ہے وہ اگر اناؤنس کرتا ہے تو انہی کی بات چلے گی. بلکہ جو لوگ PTI کو ووٹ دیں گے اگر وہ اناؤنس کرتے ہیں، یہ جو گروپ بڑا بن جاتا ہے، ان کے نااہل ہونے کا اندیشہ ہے جو ہمیں بتایا ہے قانون دانوں نے. میں تو نہیں ہوں شاہ جی، میں بڑا معذرت خواہ ہوں شاہ جی، مجھے چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے پروگرام ختم کرنے کا کہا جا رہا ہے. میں انتہائی آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.